Hi everyone, welcome to another episode. آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں. Someone who is in the business for the last like 4 to 5 decades. And a lot of times ہمیں I think اس طرح کی انسپریشنل پرسنالٹیز کے ساتھ میرے خیال سے بہت کم ٹائم ملتا ہے. جو ٹی وی کے اوپر ہم لوگ دیکھتے ہیں, there is more fluff, but you know the actual کام جو ہے وہ لوگوں نے اتنا زیادہ شاید نہیں کیا ہوتا. Today we have امتیاز صاحب with us. Thank you so much for coming. Thank you, Tala. آپ نے like there are a lot of things which I wanted to talk about, but I think like you are one of the pioneer in the real estate. آج کل تو ہم ذرا جو 2-3 بڑے گروپس ہیں who recently sort of started 1-2 decades پہلے, after like still like after 45 years, what makes you wake up every day? Like what is your sort of why abhi bhi? Business is one part that I do for my living, let's say, and that has been one part. But now I'm relaxed about that. So I have been very much involved with the international politics and also national politics intellectually. So that is one of my areas of interest. And then I have a Jinnah Rafi Foundation, which was made because of my father's, on his name and Quaid-e-Azam's name. That's the third thing. And just to have the other day better than yesterday. That is my objective. Wow. تو میں نے اپنے آپ کے ساتھ ریس لگائی ہے, کسی کے ساتھ نہیں لگائی کہ آج سے میں نے کل بہتر ہونا ہے. اور بہتر کس طرح ہونا ہے؟ ٹو نو مور اباؤٹ لائف, ٹو نو مور اباؤٹ تھنگس. اینڈ دا مور یو نو دیٹ یو نو, دا لیس یو نو. True. So talk to me a little bit about your background. آپ کہاں پیدا ہوئے, how was your sort of upbringing, اور اس ٹائم کا پاکستان, اور like compared to these days, I'm sure it's زمین آسمان کا فرق. زمین آسمان کا فرق ہے. اگر میں گاڑی چلاؤں لاہور میں, میرا اپنا شہر ہے, تو میں نئے لاہور جہاں بن گیا تو میں سڑک نہیں پہچان سکتا, اتنا زیادہ ڈفرینٹ ہو. اب لاہور ہی پیدا ہوا ہے. میں لاہور ہی پیدا ہوا. پھر سیکنڈلی آئی تھنک پاکستان میں بہت زیادہ چینج آیا ہے ان دا لاسٹ 20-30 ایئرس, گروتھ میں اور اسٹائل آف لائف میں. پھر پچھلے 15 سال سے جب سے سوشل میڈیا آیا تو اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہمارا کلچر بھی بہت چینج ہو گیا, بہت چینج ہو گیا. اپرچونیٹیز بھی آئی ہیں, اس اپرچونیٹیز کے ساتھ انٹرنیشنل کلچر ہو گیا, انٹرنیشنل تھنکنگ ہو گئی ہے سب کی. So that's a big change. Otherwise ہمارے زمانے میں تو it was very much local. Everything was local. اور جب آپ بڑے ہو رہے تھے اس ٹائم آپ کی کیا انسپریشن تھی؟ وہ ایک ہوتا ہے نا جی بچپن سے میں نے بزنس میں جانا ہے, یا I want to be an entrepreneur, یا اس ٹائم you were like what was your sort of thinking at that time, یا فیملی کے اندر کیا کلچر تھا اس ٹائم؟ تلا بات یہ ہے کہ everybody is a product of his environments. Incidences, coincidences and accidents. Whatever I've gone through, I'm a product of that, and what you've gone through, you're a product of that. So basic یہ ہوتا ہے. میرے سے ایک بہت unfortunate incident ہوا میرے ساتھ کہ my father died in an air crash when I was 2 months old, 1 year after Pakistan کو independence ملی. That's 1948. So my mother did not tell me, my family did not tell me that he's dead. They did not have the courage to tell me when I was growing up. So when I was growing up, so I lacked confidence because not seeing a male figure in the house. So I became a very shy kid. And because of my shyness, my mother was forced to send me to a boarding college, which is Lawrence College, Ghoda Gali, Murray. Okay. So they were forced to send me there. So once I went to Lawrence College, Ghoda Gali, and وہاں پہ لوگوں کے باپ آئے ہوئے تھے چھوڑنے, میری ماں آئی ہوئی تھی چھوڑنے, تو دیٹ واز دا ڈفرینس. تو آئی فیلٹ ویری اسٹرینج اینڈ انسیکیور اباؤٹ اٹ. سو وہ ایک کمپلیکس ہو گیا میری ذہن میں. اور ایک چیز بتاؤں تلا کہ ہم سب کا جو سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے نا, 7 years ایج تک وہ فارم ہو چکا ہوتا ہے سب کانشیس مائنڈ. So that was your first sort of moment کہ when you felt کہ the father کا وہ جو ایک that's the place where that's the first moment when I realized گھر میں تو اس سے گروتھ ہوئی تھی, ڈے ٹو ڈے ظاہر وہ اندازہ نہیں تھا. That's the first moment I felt. And then
I couldn't live among boys of my age because I was very shy kid, very shy kid. وہ کمپلیکس ہو چکا ہوا تھا نا, تو شائی کڈ. تو 4-5 مہینوں کے بعد کالج اسکول کے بعد جب میں چھٹی پہ لاہور گیا, تو دیٹ آئی ہیڈ ان مائی مائنڈ. سو آئی کنفرنٹڈ مائی مدر بائی سیئنگ ویئر از مائی فادر. شی از ٹو سے ہی از گون ٹو امیریکا فار بزنس, جب میں گرو کر رہا تھا. بٹ میں نے اس طرح اسٹرانگلی کنفرنٹ کیا کہ شی فیلٹ شی ہیز ٹو ٹیل می دا ٹروتھ, اینڈ شی ٹولڈ می ہی ڈائڈ ان این ایئر کریش. And then she started telling me his relationship with Jinnah, Quaid-e-Azam. And then she started telling me how great the man was. And so وہ جب مجھے کہہ رہی ہوتی تھی تو I thought یہ ویسے ہی ماں ہے, دیوانی کی طریقے سے بات کر رہی ہے. ہم تو مڈل کلاس میں رہ رہے تھے آفٹر ہز ڈیتھ. تو وہ کہاں قائد-اعظم کے ساتھ تھا, اور بہت بڑے دو لوگ آتے تھے اس کو ملنے, اور وہ جاتا تھا سائیگلس کے ساتھ اور ممدوز کے ساتھ. تو آئی تھاٹ شی از جسٹ ٹیلنگ می اسٹوریز. بٹ جب میں میٹرک میں گیا, 9ویں 10ویں میں گیا, تو شی ٹولڈ می یہ صندوق میں خط پڑے ہوئے ہیں قائد اعظم اور رفیع بٹ کے. آئی saw them with my own eyes, I read them, but I was too young really to understand the value of قائد اعظم محمد علی جناح. بٹ دین دوز لیٹرز, ہم نے کوئی 2 گھر 3 گھر شفٹ کیے, اس میں وہ جو سوٹ کے صندوق تھا جس میں وہ ساری تصویریں سارا کچھ تھا, وہ کہیں گم گئی. تو میں نے اس چیز کو اتنی اہمیت اس وقت نہیں دی. میں جب 15-16 سال کا تھا اس وقت اہمیت نہیں دی. بٹ ہاؤ ڈیڈ یو فیل جب انہوں نے آپ کو, پرابلی آپ 8-10 سال کے تھے میرے خیال سے, تو انہوں نے بتایا اس ٹائم یو گیٹ دا وہ ٹروتھ آف یور لائف کہ یار لائک آپ کے والد صاحب تو نہیں ہے. مجھے شک تھا, اوکے, یو نو شک تھا. سو اٹ واز ناٹ دیٹ بگ اے شاک بیکاز آئی ہیڈنٹ سین ہم, تو مجھے شک تھا. بٹ دین اس کے بعد وہ مجھے بتاتی رہی وہ کیا تھا, دیٹ ہی واز ون آف دی لارجسٹ انڈسٹریلسٹ آف انڈیا. He was the first banker of Muslim banker in India. رفیع بٹ نے 1936 میں سینٹرل ایکسچینج بینک بنایا, 1936 میں فرسٹ مسلم ان انڈیا. اینڈ حبیب بینک جو ہے 1942 میں بنا بائی اے مسلم. سو شی کیپٹ ٹیلنگ می دوز تھنگس, بٹ میں ان کو سیمی بلیو کرتا تھا, سیمی بلیو نہیں کرتا تھا, بیکاز جو میرا انوائرمنٹ تھا وہ تو ایک مڈل کلاس میں تھا. سو بٹ وہ سب کانشیس مائنڈ میں چلے گیا. سو سب کانشیس مائنڈ میں جا کے اس کا جو ٹوٹل سم اپ ہوا نا, وہ یہ تھا کہ آئی وانٹیڈ ٹو بی فائنینشلی comfortable, to be free from financial problems, so I can live a happy and interesting life. وہ تھا. So as I said to you, I'll repeat, a man is a product of his environments, incidences, coincidences and accidents, and you can't get out of that. Subconscious mind ہوتا ہے. آج میرا کانشیس مائنڈ جو کہتا ہے نا, جو بھی کہتا ہے, اس کو اسٹل سب کانشیس مائنڈ کریکٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کو بادر کر رہا ہوتا ہے. تو سب کانشیس مائنڈ سے نکلنا بہت مشکل کام ہے. کانشیس مائنڈ اس کو دبا نہیں سکتا. سو دیٹ واز ون ریزن وائی آئی واز اگریسو وتھ ورک, وائی آئی بیکیم سکسیزفل, بیکاز آئی اسٹارٹیڈ کمپیٹنگ وتھ مائی فادرز امیج. And that was quite بہت ہی ہائی تھا, بہت ہی ہائی تھا, بہت ہی ہائی تھا. تو مگر جب میں نے ان پہ ریسرچ کی, اور میں نے 40 ایئرس کی ایج پہ, جب میں 29-30 ایئرس پہ پاکستان آیا, میں نے بزنس کیا. ان 10 ایئرس, 80s کا دور تھا 90 تک, آئی ہیڈ میڈ مائی مارک ان منی. آئی ہیڈ میڈ منی ان 10 ایئرس, وٹ ایور آئی وانٹیڈ ٹو ڈریم اباؤٹ in real estate, because real estate was booming at that time. افغان وار لگی ہوئی تھی, اور پاکستان کو انتہا کا امریکن ڈالر آ رہا تھا. دوسری بات, ذوالفقار علی بھٹو نے 70s میں پاسپورٹس بنائے. جب بھٹو آیا تو پاسپورٹس بنے. یو مے ناٹ بی نوئنگ دس کہ پہلے پاسپورٹ بنتا ہی نہیں تھا, بھٹو سے پہلے پاسپورٹ ملتا ہی نہیں تھا, اور ٹیلی فون یا پاسپورٹ کے لیے بہت بہت اپروچز چاہیے ہوتی تھی. تو بھٹو صاحب جب آئے تو انہوں نے پاسپورٹس دیے اور لیبر چلے گی دبئی اور سعودی عربیہ.
تو پیسہ آنے لگ پڑا پاکستان میں. وہ پیسہ ریئل اسٹیٹ میں جانے لگ پڑا. جو امریکن ڈالرز آ رہے تھے وہ بھی لوگوں کے ریئل اسٹیٹ میں. یہاں سے لوگ جا رہے ہیں وہاں کما رہے ہیں اور ریمیٹنس آ رہی ہے اور وہ پراپرٹی میں جا رہا ہے. اور جو وہ 10 ایئرز ضیاء الحق کے فائنینشلی واز ویری گڈ فار پاکستان بیکاز امریکہ سپورٹ کر رہا تھا. وہ بھی چیز پراپرٹی میں جا رہا تھا اینڈ دیٹ از وائی آئی وینٹ انٹو ریئل اسٹیٹ. سو وین آئی میڈ دیٹ اینڈ میں نے اپنے باپ پہ ریسرچ کی اور 7 years of research, and when I found his letters with Jinnah from archives, تو I got depressed because I thought جب میں نے یہ ریسرچ شروع کی کہ میں نے بہت اچیومنٹ کر لی. جب میں نے اپنے باپ کی اچیومنٹ دیکھی جنا کے ساتھ ان میکنگ دی کنٹری اینڈ ہاؤ ہی واز سیکریفائزنگ ہمسیلف فار جنا, تو آئی گاٹ ڈپریسڈ کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. اینڈ مائی فادر ڈائڈ ایٹ دی ایج آف 39 in an air crash, and his father died when he was 16 years old. اور 16 سال کی عمر میں میرا باپ سرجیکل کے 16 لوگوں کی کارخانہ تھا جس میں اس کام کرتا ہے, اینڈ 24-25 ایئرس کی ایج پہ انڈیا کی سب سے بڑی سرجیکل اینڈ ہاسپٹل امپلائنس کی انڈسٹری لاہور میں لگاتا. 29 ایئرس ایج پہ میرا باپ رفیع پٹ سینٹرل ایکسچینج بینک بناتا ہے. And at the age of 31, he meets Jinnah. And he has his office in New York by that time. Wow. And 39, he died in an air crash. So he was amazing. So once I found his achievements, actual achievements, not what my mother used to tell me, but when I saw it on paper and met people at that time jo zinda the, like Mujib Nizami and all those people, Shaukat Hayat, Doltana, Mumtaz Doltan, all that. And when they told me what a great man he was and how much achievements he had, so that depressed me. So میں خوش بھی ہوا, ڈپریس بھی ہوا. اور پھر وہاں سے آپ کا جرنی یو ایس کا, تو وہی جیسے آپ نے کہا کہ ویزاز کھلے, پاسپورٹس کھلے, تو یو سورٹ آف ڈیسائڈیڈ. اینڈ واٹ واز دیٹ مومنٹ کیا لائک آئی وانٹ ٹو لیو؟ That was 1974. And I was about 25-26 years old. اور گریجویشن آپ نے؟ میں نے بی اے کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو میں I wanted to, as I said, وہ سب کانشیس مائنڈ میں تھا, I wanted to be financially free, financially comfortable, کہ میں فری ہو سکوں, کہ اپنی مرضی کر سکوں. I was very clear. تو یہاں میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا یہاں تو کوئی چانس ہی میرا نہیں ہے, نہ پیسہ, نہ سفارش ہے, نہ ایکسپوجر ہے, تو یہاں تو چانس ہی کوئی نہیں بنتا. سو ایک میرا دوست تھا جو لنڈن سے آیا ہوا تھا 6 مہینے گزار کے, ہی وانٹیڈ ٹو گو ٹو امیریکا. سو آئی اینڈ ہی وینٹ ٹو امیریکا. میں نے اپنی گاڑی بیچی, اس وقت ٹیوٹا تھی, میری ماں نے مجھے لے کر دی ہوئی, اور اس میں سے $1000 بچا میرے پاس. وہ لے کر ٹکٹ لینے کے بعد وہ جا کے میں نیو یارک چلے گیا وتھ $1000, می اینڈ مائی فرینڈ. And did not know where we are going, what we are going to do there, no contact, no phone number, nobody. So just ticket and تب تو پاکستانی تھے بھی نہیں. Yeah. تو ہم گئے نیو یارک, اترے وہاں سے, سمجھ نہ آئی جائیں کہاں. ہم نے YMCA کا کارڈ بنایا ہوا تھا, وہ سب سے سستا تھا, $1 کا تھا, 1 night. تو ہم YMCA مینہٹن چلے گئے, $1 کا, رات رہے. جب صبح اٹھے تو باتھ روم کی باری آئی تو انہوں نے کہا وہ ادھر ٹوائلٹس ہیں. تو وہاں پہ نہ کوئی پارٹیشن تھی, نہ کچھ تھی. WCs بھی کٹھے لگے ہوئے تھے, شاور بھی کٹھے تھے. ایوری باڈی واز نیکڈ ڈوئنگ دیٹ. میں کہا میں تو یہاں جا ہی نہیں سکتا. سو دیٹ واز اے شاک ٹو می. اینی وے, تو اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے تو ہم نے ایک روم لے لیا کرائے پہ, اور وہاں پہ وہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے کی ڈپازٹ, 1 مہینے کا کرایہ, وہ کر کے کوئی $300 چلے گئے. اور یہ وزٹ ویزا تھا اس ٹائم؟ وزٹ ویزا. ٹھیک ہے. اور کتنے وزٹ بزنس ویزا, اوکے, دونوں اکٹھے تھے, اور 6 مہینے کا ہوتا ہے. اوکے. ویسے تو 2 سال کا تھا بٹ 6 مہینے کا ملتا. تو ہم نے اپارٹمنٹ لے لی, رینٹ کمرہ لے لیا, اور $300 چلے گیا, $500-600 رہ گیا. اور ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے؟ کچھ پلان نہیں, کچھ پتہ نہیں کام. تو
وہاں پہ کوئی ملا پاکستانی, اس کو پوچھا جاب کرنی ہے, اس نے کہا یہاں سے نیو جرسی کے پاس چلے جاؤ, وہاں پہ فیکٹری ہیں, وہاں پہ کر لو. ہم گئے فیکٹریوں پہ, تو اس فیکٹری والے نے کہا پہلے کام کیا, یہ کوئی ربڑ کی کٹنگ تھی. میں نے کہا نہیں کیا. اس نے کہا بٹ دین یو ول کٹ یور فنگرس. وہ مشین کاٹتی تھی, ربڑ آپ نے ڈالنا تھا. پلس یو ہیو ٹو بائی لیبر شوز جو $20 کے آتے تھے. ہم نے کہا آنا تو کم ہے, پیسے تو پہلے جانے. سو وہ وہاں سے واپس آ گئے. سو دین I told my friend, I said within 20-30 days we'll be flying back to Lahore, Pakistan, because یہاں تو ہونا کچھ نہیں. تو ایک ہی چیز ہے جہاں ہم رہ سکتے ہیں. اس نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا ریٹرن ٹکٹ واپس بھیج دیتے ہیں گھر, کہ وہ کیش کر لیں. ہمارے پاس نہ ٹکٹ ہوگی نہ واپس جائیں گے. سو ساری کشتیاں چلا دیں ہم لوگ. بلیو می. سو اس نے کہا ٹھیک کہتے ہو. ہم تب تو پوسٹ آفس ہوتا تھا, جہاں پہ جی پی او میں گئے, ٹکٹیں دونوں ڈالی, میں نے اپنے گھر بھیجی, اس نے اپنے گھر بھیجی کہ اس کو ریفنڈ کر لینا. ریٹرن ٹکٹ ریفنڈ ہو جاتی تھی نا, جو بھی پیسے ہوتے تھے, تو ٹکٹ نہیں تھی. تو ہم ہنسے دونوں, میں اب تو کرنا ہی پڑے گا. دین آئی آپٹیڈ فار ریسٹورینٹ, ٹو ورک فار اے ریسٹورینٹ. اور اس فیکٹری میں بھی کچھ کام کیا؟ نہیں, کچھ اس نے تو ڈرا دیا نا, ہاتھ انگلیاں کٹ جائیں گی, اور پھر کہتا ہے $20 کے تمہارے جوتے آئیں گے, پہلے تو وہ تو لو, ادروائز آئی کانٹ پٹ یو دیئر. سو ایک ہم پھر تو ہیلپ وانٹیڈ کہیں لگی ہوئی تھی, اور ویٹنام وار جسٹ اوور ہوئی تھی تب. تو امریکہ کی اکانومی بھی خراب تھی. یہ تو وہاں جا کے ریلائز ہوا. سو دین آئی وانٹیڈ ٹو ورک سم ویئر جہاں مجھے ایکسپوجر ملے. تو دین دیر واز ہیلپ وانٹیڈ ان اے ریسٹورینٹ. تو اس نے کہا کہ آپ کر لو, بٹ یہ اس کو کہتے ہیں بس بوائے, جو ڈشز کو اٹھا کے ٹیبل کو صاف کرتا ہے, پانی لگاتا ہے اور ڈشز پلیٹیں لگاتا ہے, اور ٹیبل کو صاف کرتا ہے, اسسٹنگ دی ویٹر. اس کے لیے ٹریننگ نہیں چاہیے ہوتی, اس نے وہ لگا دیا. وائل آئی واز ڈوئنگ دیٹ, یہ تو میں نے کرنا نہیں تھا. آئی واز ونڈرنگ اینڈ ٹاکنگ ٹو آل دی ویٹرز, آل دی کولیگس, کہ یہ امریکہ میں کیسا پیسہ بنتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا سسٹم ہے. وہاں تو سسٹم ہی فرق تھا, کریڈٹ کارڈ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے. ہم تو یہاں سے, لاہور تو گاؤں تھا اس کے زمانے میں. سو وہاں پہ میں 2 جگہ سے فائر ہوا فرام ایز اے ویٹر. انہوں نے نکالا, پھر 3rd جگہ پہ گیا, اس نے بھی فائر کیا اور کہا کہ تم تو کام اچھا نہیں کرتے. میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ میں تو پورے دل لگا کے کام کرتا ہوں, تو 2 مہینے بعد پھر اس نے نکال دیا. ناؤ آئی ریئلائز وائی, بیکاز میرا تو دھیان ہی ادھر نہیں تھا, اور جو میرے ساتھ بیوقوف سا لڑکا کام کر رہا تھا وہ مچ بیٹر کام کرتا تھا, بیکاز اس کا سب کچھ چاہیے, ہی واز فوکس دیئر, آئی واز ناٹ فوکس دیئر. سو کٹ شارٹ, کوئی 9-10 مہینے 3 جگہ پہ کام کیا, اور کام کر کے میں سمجھ گیا کہ امریکہ میں کیا ہو سکتا ہے. اینڈ آئی فگرڈ آؤٹ کہ پاکستان سے کارپٹس آتے ہیں, پاکستانی کارپٹس, ہینڈ ووون کارپٹس آتے ہیں, اور لوگ یہاں بیچتے ہیں, اور ان سے بکتے نہیں, بیکاز وہ آئے ہوتے ہیں امریکہ لاٹ لے کر, یہ سوچ کے کہ کچھ 4-8 کارپٹس بیچیں گے اور پھر پیسہ انجوائے کریں گے, شاپنگ کر کے وہ واپس جائیں گے. وہاں بکتے نہیں تھے ان سے, بیکاز وہ دکان کے پاس جاتے تھے, وہ بہت کم پرائس لگاتا تھا, اور ریٹیل وہ کر نہیں سکتے تھے. تو دین دوز پیپل وڈ گیٹ ان ٹو ٹربل, پاکستانیز. تو ایسا مجھے 2 پاکستانی مل گئے جن کے پاس کارپٹس پھنسے ہوئے تھے, وہ دے ور اسٹک وتھ کارپٹس. اینڈ دین آئی میڈ اے ڈیل وتھ دیم. آئی سیڈ کتنے کا تم نے لیا ہے؟ اس نے کتنے کا لیا ہے؟ میں کہا 30% میں آپ کو پروفٹ دوں گا 4 مہینوں کے بعد, اور میں یہ آپ یہ دے دو, میں اس کو بیچ دوں گا. اور وہ لاہور کا ہی تھا, سو کنیکشن لاہور کا لگا دیا. ہی ہیڈ فیتھ, اس نے دے دیا کارپٹس, وہ دے دیا. تو دین آئی اسٹارٹڈ ریٹیلنگ دوز کارپٹس فرام مائی اپارٹمنٹ. وہاں پہ کلاسیفائڈ ایڈز لگتی ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, ایڈ لگتی تھی, وہ لگا کے تو سارا دن اپارٹمنٹ میں بیٹھا رہتا تھا ٹیلی فون کے اوپر, کہ فون آئے گا تو ان کو میں ڈائریکشن دوں گا, بات کروں گا. سو آئی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے گریٹ سیلس مین, اینڈ آئی کوڈ سیل کارپٹس. تو 6-8 مہینے گھر سے بیچے. دین پھر میں نے ایک شاپ کھول لی, اور دکان اور رگز میں پاکستانیوں سے لے رہا ہوتا تھا جو پھنسے ہوتے تھے.
یہاں پھر اس کے بعد کچھ سال کے بعد پاکستان سے میں منگوانے لگ پڑا آن کریڈٹ. اور پھر لیکن پورا سال آپ نے یہی کیا؟ میں نے 4 سال یہ کیا. پھر آکشنز کی. اور مگر یہ بھی میں نے پیسہ کمانے کے لیے نہیں کیا تھا, یہ میں نے اپنی لائف سٹائل کو انہانس کرنے کے لیے اور ایکسپوجر لینے کے لیے کیا تھا, بیکاز پیسہ تو چاہیے تھا. بٹ دین اگین آئی واز ناٹ ویری فوکسڈ آن ٹو دیٹ. ایون ٹوڈے تلا آئی ہیو نیور بین فوکسڈ آن میکنگ منی اونلی or expanding my business only. That has never been my objective, even today. My objective of business has been to make enough money that I can be free from this hassle and live a life the way I want to live. But when is your business, like you realize کہ like this is enough money, because آج کل کی وہ capitalist world میں پیسہ تو enough ہے ہی نہیں. وہ تو آپ کی ایک گاڑی, دوسری گاڑی, 2 گھر, اچھا نیو یارک میں بھی آ جائے, لنڈن میں بھی آ جائے, پیرس میں بھی آ جائے. سو وٹ از دیٹ سورٹ آف؟ وہ ایک اتنا بڑا میرے سے ٹریجڈی ہوئی, میرے ساتھ ٹریجڈی ہوئی. امریکہ میں رہ رہا تھا, ابھی یورپ انگلینڈ میں رہے ہیں. امریکہ میں جب رہ رہا تھا 70s کا ایریا تھا, وہاں پہ بڑی ایک کہاوت تھی اور ایک ڈریم چیز تھی. ہر بندہ چاہتا تھا کہ if I make money at 40 I will retire. You remember this? True. ابھی بھی more or less کافی لوگ امریکہ میں یہ بہت کہتے تھے, یار if I make money at 40 I will retire, یہ کہتے تھے. وہ میرے سب کانشیس مائنڈ میں پڑ گیا. پاکستان میں آیا 29 ایئرز ایج پہ 79 میں, اور 89 میں 90 میں I had made all the money. The best house that I could dream میں نے لاہور ماڈل ٹاؤن میں بنایا. The best building or the office I could do میں نے لیا. مرسڈیز وغیرہ لی, وہ پیسہ بہت تھا. And I said I'll retire. I retired. مگر میرے پروجیکٹس تو بند نہیں ہو سکتے تھے نا, وہ تو چل رہے تھے. بلڈنگس تھی, ہاؤسنگ تھی. تو میں نے اپنے جو اسٹاف تھا, جو اپنا جنرل مینیجر تھا, میں نے کہا تم سنبھالو, آئی ایم ریٹائرڈ اینڈ آئی ول جسٹ گائیڈ یو. وہ کہہ کے تو میں اس وقت اپنی باپ کی ریسرچ میں چلے گیا. 90 میں 7 ایئرز آئی وینٹ ان ٹو ریسرچ. اور 90 کا پورے 10 سال پاکستان کے ورسٹ بزنس تھا, بیکاز افغانستان سے امریکہ چلے گیا اور پاکستان پہ پریسلر امینڈمنٹ اینڈ سینکشنز لگا دی. اینڈ آئی ڈڈ ناٹ ریئلائز دس کہ یار یہ تو اکانومی خراب ہو رہی ہے آگے. بیکاز آئی واز سو ایز اے سیڈ سب کانشیس مائنڈ نے مجھے کہا آئی ہیو ریٹائرڈ ناؤ. آج میں سوچتا ہوں یو کین ناٹ ریٹائر, یو شوڈ نیور ریٹائر. بزنس سے ریٹائر کر لو, کسی اور چیز میں چلے جاؤ, آبجیکٹیو تو ہونا چاہیے. تو وہ میں جب ریٹائر ہو گیا تو وہ ریسرچ میں چلے گیا, تو میری ایکچولی ٹوٹل پرسنالٹی بھی بدل گئی. فرام اے بزنس مین, کہاں قائد اعظم, کہاں رفیع بھٹ, کہاں ریسرچ, کہاں اس وقت کے جتنے زندہ لوگ تھے جو پاکستان موومنٹ میں تھے, ان کو میں کراچی سے لے کر خیبر تک ملتا تھا, ان سے انٹرویوز کر رہے تھے, ان سے تو میں پوچھ رہا تھا. اور پھر ایٹ قائد سروس رضی واسطی نے, ہسٹورین ہے کولمبیا یونیورسٹی کا, جس نے وہ کتاب لکھی. تو 7 ایئرز میں جب اس میں گیا تو آئی واز ناٹ اے بزنس مین اینی مور ایٹ آل. میرا دل ہی نہیں لگتا تھا واپس, آج بھی نہیں لگتا. مطلب میرا اسٹاف, جب میرا بیٹا کام کرے گا میں اس کو ایڈوائز کروں گا, بٹ میں اس پہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا. تو اس سے ایک بندہ نکل گیا. سو وہ جو تھی نا امیریکن میتھ کہ ان 40 آئی ول ریٹائر, امریکہ میں تو ہو سکتا ہے بیکاز آپ رننگ بزنس کو بیچ دیتے ہیں. یہاں تو آپ نہیں بیچ سکتے, رننگ بزنس کو بکتا ہی نہیں ہے. تو سو آئی ول ایڈوائز دا ویورز نیور ٹو ریٹائر, ایٹ لیسٹ ان بزنس. سو اچھا تھوڑا سا مجھے بتائیں, سو یو موو بیک, ویئر ڈڈ دا آئیڈیا سورٹ آف, کہاں سے آیا آپ کے پاس کہ یار لائک آئی وانٹ ٹو گو ان ٹو دا ریئل اسٹیٹ؟ بیکاز آج کل یہ ہے, آج سے مطلب پرابلی 30 سال بعد از ریئل اسٹیٹ. ہر لٹرلی آئی تھنک یونیورسٹی کا بچہ بھی نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے یار سب کچھ چھوڑو, میں وہاں چاہوں, ایزی منی ہے. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم تو آئی تھنک نہ وہ فینسی تھا, نہ ایکو سسٹم بلڈ تھا. اور سو وہ والا آئیڈیا کہاں سے آیا, اور پہلے آپ کے جو کچھ سال تھے وہ کس طرح کے تھے؟ سنس آئی سیڈ کہ
I was an orphan and no guidance, اور گائیڈ بھی کرتے تھے گھر والے جن کو پتہ نہیں تھا ہم نے گائیڈ کیا کرنا. سو اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو بی سکسیزفل. اس کے لیے میں کانسنٹریٹ بہت کرتا تھا, اور ایک چیز آج بھی میرے پاس لے آؤ نا, اس کو میں 1000 چیزوں میں بائسیکٹ کر دوں گا بڑی جلدی. تو جب میں امریکہ سے واپس آیا تو مینٹلی آئی واز ویری شارپ, اور مجھے امریکہ میں نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہوئی تھی, یہ بلڈنگس کی اور ہاؤسنگ کی اور سارا کچھ دیکھا تھا, اینڈ انٹرسٹڈ می. جب میں پاکستان آیا تو میں نے بہت کلیئرلی ڈائجسٹ کر لیا کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ہی چلے گی, بیکاز پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کب چلنی کب نہیں چلنی. آپ آج انڈسٹری لگاتے ہیں یا کوئی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں, بائی دا ٹائم وہ انڈسٹری لگتی ہے پالیسی بدل گئی ہوتی ہے, آپ ہوا میں ہو جاتے ہیں. سو آئی نیو ریئل اسٹیٹ از اونلی تھنگ. دیٹس دا ریزن آج بہت انڈسٹریلسٹ بھی ریئل اسٹیٹ میں آ گئے. اب جا کے انہوں نے ریئلائز کیا, میں نے 45 ایئرس پہلے ریئلائز کر لیا تھا کہ پاکستان کی گورنمنٹس آف دی ڈے وہ بزنس کو یا مینوفیکچرنگ کو تو سپورٹ ہی نہیں کر رہے, وہ تو اپنا اس وقت کا دن گزار رہے ہیں, اور اس میں بزنسز میں لوگوں کے پیسے پھنس جاتے ہیں, وہ چلتے نہیں. تو ریئل اسٹیٹ ایسی چیز ہے جس میں اس کی ایک بیوٹی ہے کہ اگر کھڑی بھی ہو جائے, خراب بھی ہو جائے, تو اٹ ورکس فار یو, اٹ ڈز ناٹ ورک اگینسٹ یو, بیکاز انفلیشن اینڈ ادر تھنگس اس کو ایڈ آن کر دیتی ہیں. پھر ہر ایک کی ضرورت ہے گھر, اور زمین ہوگی تو گھر ہوگا, وہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اور پھر پاکستان میں ہر ایک کی سیکیورٹی بھی ہے ان اپارٹمنٹ اور ان پلاٹ اور ان ہاؤس. تو اب چائنا جو ہے, چائنا میں ہر بندے کا 2 اپارٹمنٹس ہیں. ان کی بھی چائنیز نے جو پروگریس کیا 30-40 سال میں, ان کا بھی سارا کچھ سب کا شادی بھی ہوتی ہے, اس سے 4 اپارٹمنٹس لی ہوں. اس کے لیے چائنا میں اب جو ریسیشن آیا ہے تو اس میں ریئل اسٹیٹ وہاں بھی بڑی خراب ہوئی. بٹ مجھے تھوڑا سا اگر پریکٹیکلی بتائیں, لائک فار دا ینگسٹرز, سو جب آپ واپس آئے, ہاؤ مچ منی ڈیڈ یو ہیو؟ نتھنگ. سو پھر شروع کیسے کیا؟ نتھنگ, بیکاز نہیں, بٹ آپ نے وہاں بنائے بھی تو تھے کارپیٹس اور اس. I know. I brought nothing back. By nothing I mean few $100, because don't forget I was having an exposure there. I wanted to live and see things there. اس پہ پیسے لگتے تھے. So I was making good money, but I was also going to Las Vegas. I was also traveling to Hawaii. I was having fun. To me, money is not important. Fun is more important. Excitement is more important in life. اس ٹائم کا ویگس کیسا تھا؟ زبردست, پر چینج نہیں ہوا. خالی ہوٹلز اور بنے ہیں. اور وہاں پر سیزرز پیلس جب میں 75 میں گیا تھا تب بھی 20 سال پہلے کا بنا ہوا تھا. آج بھی وہ ویسے ہی ہے. ہوٹلز اور ایڈ ہوئے ہیں, وہ ویسے ہی ہے. پیرس بن گیا, ایفل ٹاور بن گیا, وینس بن گیا, وہاں پہ وہ بن گئے. بٹ اب لاس ویگس از اے ویری انٹرسٹ. آئی ڈونٹ گیمبل, آئی ڈونٹ لائک گیمبلنگ, آئی ڈونٹ انجوائے اٹ, بٹ آئی یوز ٹو گو ٹو لاس ویگس بیکاز ہوٹلس اتنے خوبصورت, دنیا میں ایسے ہوٹلس نہیں ہیں. کھانا بہت سستا, رہنا بہت سستا. دا منی دے میک از فرام گیمبلنگ. اچھا, گیمبلنگ مجھے اچھی نہیں لگتی, آئی ڈونٹ ڈو اٹ. دوست جو جاتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ. بٹ لاس ویگس از انٹرسٹنگ. سو میں ایکسپوجر لینا چاہتا تھا بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو انجوائے لائف. وہی سب کانشیس مائنڈ تھا نا کہ بچپن خراب ہوا تھا. مطلب بچپن میں تو ماں روکتی رہی ہر چیز سے, بیکاز سنس مائی فادر ڈائڈ ان ایئر کریش, so he vanished in thin air. So my mother never let me take a flight to any place. میں پہلی فلائٹ جو لی امریکہ کی لی, اور بڑی مشکل سے شی وڈ تھنک کہ جہاز کریش ہو جائے گا. میں اگر گھر میں گھنٹہ لیٹ آتا تھا, وہ سڑک پہ بیٹھی ہوتی تھی کہ مے بی سم تھنگ ہیپنس ٹو ہم. بیکاز آفٹر مائی فادرز ڈیتھ میرے چچوں کی اور میری والدہ کے لٹیگیشن ہوئی. جب لٹیگیشن ہوئی تو مائی مدر واز ٹو ورڈ, ٹو اسکیئرڈ اباؤٹ دی چاچاز کہ ایک ہی بیٹا اس کو پوائزن نہ کرا دیں. ویسے اس کو ڈر تھا, وہی میرے پہ افیکٹ آیا. سو شی ڈڈ ناٹ لیٹ می بی ایڈونچرس ایز اے کڈ. 8-10 سال کا جو ہوتا ہے اس کے لیے جب مجھے یہ فریڈم ملی تو آئی بیکیم ایڈونچرس. آئی ایم ویری ایڈونچرس ٹوڈے اینڈ آئی ایم فیئرلیس.
because fear is not in me at all. سو جب آپ پھر پاکستان آئے تو وہاں سے پھر زیرو سے کیسے شروع کیا؟ بیکاز ان ریئل اسٹیٹ یو نیڈ منی رائٹ. ایک ہمارے میری والدہ کا ایک پلاٹ میرے والد نے والدہ کو پلاٹ لے کر دیا ہوا تھا ایز اے گفٹ لاہور میں ہال روڈ پہ. ہال روڈ بیکیم اے ویری گڈ مارکیٹ الیکٹرانکس کی. اس پہ 36 کرایہ دار تھے, 36 ٹیننٹ تھے. ٹیننٹ کو تب نکال نہیں آپ سکتے تھے اس زمانے میں. آپ حیران ہوں گے کہ اگر آپ نے کیس کیا نا کسی اوپر, سال میں 2 ڈیٹیں پڑتی تھی. اب تو مہینے میں ایک پڑتی ہے سول کورٹ میں. سول کورٹ میں مہینے میں سال میں 2 ڈیٹیں پڑتی, 6 مہینے کے بعد ایک ڈیٹ ہوتی تھی. جسٹ اے ریگولر ڈیٹ. دیٹ واز نارمل. 4-5 تو سیشن جج ہوتے تھے. اچھا, تو ڈیٹ وہ کیس ختم ہی نہیں ہوتا تھا. اب تو پھر بڑی اسپیڈ اپ ہے, تب تو اسپیڈ اپ تھا ہی نہیں. یو مائٹ بی سرپرائز, آئی ایم ڈائیورسنگ. 10 سال لگتے تھے اگر آپ ٹیلی فون کی اپلیکیشن دی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں ٹیلی فون لگانا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 70s. 10 سال کی ویٹ ہوتی تھی ٹو گیٹ اے لینڈ لائن. 10 years ویٹ. اور یہ پاکستانی شہروں کا, لاہور کا یہ حال تھا. 10 years ویٹ. تو وہ کرایہ دار تھے 36. اور میری مدر نے کیسز کیے ہوئے تھے جب میں امریکہ تھا, تب سے کیے ہوئے تھے. 8-10 5-7 سال گزر گئے ہوئے تھے کیسز پہ. وہ وہاں کے وہیں کھڑے تھے. تو آئی میٹ ہر لائر اینڈ آئی ٹولڈ ہم, آسکڈ ہم واٹ از دس. اس نے کہا یہ تو مکنے نہیں کدی. بیگم صاحب نے لگی ہوئی, اس نے سیدھا جواب دیا مکنے نہیں کدی. ڈیٹ پہ آ جاتی 6 مہینے بعد پھر آ جاتی. تو دین آئے میرے کوئی 2-4 دوست بن گئے ہوئے تھے لاہور میں جو انفلوئنشل تھے. ایک سردار شوکت یاد کا بیٹا تھا, میرا بہت اچھا دوست تھا. میں نے ان سے بات کی اور میں نے یہ جو 36 کرایہ دار تھے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا, پریشرائز بھی کیا, اور پھر لے دے کے کر کے نا کہ میں نے ان سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ تم جگہ چھوڑ دو, جتنی تمہارے پاس جگہ ہے اتنی میں آپ کو جگہ دے دوں گا نئی بلڈنگ میں. بٹ لیٹ می, یہ تو گراؤنڈ فلور ہی تھا نا خالی, لیٹ می بلڈ اے ٹال بلڈنگ, اور گراؤنڈ فلور میں تمہیں اتنی جگہ دے دوں گا, بیسمنٹ اور اوپلے فلورس میں بیچ لوں گا. اینڈ دیٹس ویئر وی نیگوشیٹڈ اینڈ آئی گاٹ دیم ویکیٹڈ, اور آئی میڈ منی فرام دیٹ پروجیکٹ. اینڈ اور پھر اس وقت تلا اتنی 80s میں اتنی اسپیڈ تھی پیسے کی, یو کین ناٹ امیجن. اٹ واز اے بومنگ بزنس. بٹ اس کو بنانے کے لیے پیسے آپ نے کہاں سے؟ نہیں, وہ تو ان سے کرایہ داروں سے لے لیا. جگہ خالی کرا دی ود پرومس کے گراؤنڈ فلور پہ دوں گا, اور پھر ان سے ایڈوانس لے لیا, اور پھر جو بیچنا تھا وہ بھی لے لیا, اور اس سے بنتی گئی. اینڈ دین آئی واز زیروڈ ان. اور یو ڈنٹ گیٹ اینی انویسٹرز کوئی؟ سو ایوری تھنگ واز لائک ڈال کا چیز بنی خود ہی, مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی اس کی, کر لی. میں ایکسپوجر میرا ہو چکا ہوتا امریکہ میں بہت زیادہ, اور آئی نیو واٹ آئی واز ڈوئنگ. ڈو یو تھنک میکنگ منی از اے سائنس؟ پکا. اور از اٹ ہارڈ ورک, از اٹ کنیکشنز, از اٹ واٹ؟ نہ نالج نہ پڑھائیے اس کے بارے. اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اکنامکس پڑھائیں گے, آپ کو ورلڈ بینک کی رپورٹ دے دیں گے, وہ نہ بندے کو سمجھ آتی ہے نہ کوئی بات. اٹس دی آرٹ آف میکنگ منی, اینڈ منی از اے سبجیکٹ بائی اٹ سیلف وچ نو اسکول ٹیچرس. بٹ میکنگ منی, جو چنیوٹی شیخ ہیں دے نو ہاؤ ٹو میک منی. اور میکنگ منی از این آرٹ. گزرتے آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیز میں پیسہ بنے گا یا نہیں بنے گا, اگر آپ کی وہ نظر ہے تو. جس طرح پالیٹکس ہے, اٹس این آرٹ. اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ نے پڑھ لیا تو آپ کو سیاست کی سمجھ آ گئی. اس کی کتنے سیاستدانوں نے پڑھائی پراپر کی ہوئی ہے, اس کی ایک اپنی تھیوری ہے, ایک اپنی سائنس ہے, اس کا اپنی چیز ہے. اس طرح پیسہ منی میکنگ کی ایک اپنی چیز ہے, اور امپورٹنٹ ہے. So after you made like a lot of money, especially پہلے 10 سال, پھر you went into پوری ریسرچ والے اس میں, اور پھر اس کے بعد بھی ماشاء اللہ لائک اٹس بین آلموسٹ وہ ایک جبلی جو ہے وہ اس کے قریب ہے. ہاؤ ڈڈ یور سارٹ آف ریلیشنشپ ود منی لائک چینجز اوور دا ٹائم؟ لائک ان دا اسٹارٹ واز اٹ وہ ٹھیک ہے ایک کمفرٹیبل تو آپ کو ود ان پہلے ڈیکیڈ میں ہی آ گیا. سو ہاؤ ڈڈ دیٹ لائک میرا آبجیکٹیو آف منی ایک ہی رہا ہے, وہی. نہ میں کسی کے کمپٹیشن کے ساتھ ہوں,
نہ میں اپنے آپ کو ریکگنائز کرانا چاہتا ہوں کہ اتنا پیسہ ہے اتنا نہیں ہے. میرا منی کا یہی ہے کہ جو ریکوائرمنٹ جتنی ہے یا جتنی ہو سکتی ہے لیوش وہ ہونا چاہیے. میں اپنے بیٹوں کو بھی یہی کہتا ہوں, اپنی اولاد کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اٹ از ناٹ سم تھنگ جس کے پیچھے آپ جان دے دیں یا اپنے آپ کو پریشان کر لیں. آپ کے پاس بلین روپی بھی ہو اور 2 پرچے آپ کے خلاف تھانے میں ہوں تو یو ناٹ گوئنگ ٹو سلیپ ویل. سو جتنی امپورٹنس لوگ پیسے کو دیتے ہیں میں نہیں دیتا. میں پیسے کو مین سمجھتا ہوں فار دی الٹیمیٹ, ناٹ دی الٹیمیٹ. Unfortunately, people think money is the ultimate. Yeah. And that's why they keep going into that, اور اینڈ میں اس کے ٹوئے میں پھنس جاتے ہیں اور ایلیگیلٹیز میں چلے جاتے ہیں, باقی چیزوں میں چلے جاتے ہیں. اور اب جو لوگ ریئل اسٹیٹ میں بہت سارے آ گئے, آئی وانٹ ٹو ٹیل دیم ون تھنگ کہ وہ جب آئے ہیں, جب آتے ہیں تو تب مارکیٹ اچھی ہوتی ہے تو دے تھنک کہ اب یہ ہے تو اس طرح ہی رہے گا. پاکستان کے بارے آپ کوئی پریڈکشن نہیں دے سکتے, نہ پولیٹیکل نہ اکنامک. یہ تو آپ پریڈکٹ کر ہی نہیں سکتے بیکاز ایکسٹرنل فیکٹرز اتنے آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر کہ بندہ پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتا. اب جو ریئل اسٹیٹ میں آئے ہیں پچھلے 4-5 سال میں یا 8 سال میں, ان میں سے کافی لوگ برن ہوں گے بیکاز مارکیٹس ہیو بیکم ویری بیڈ ان دا لاسٹ فیو ایئرس, اور اس کو ٹھیک ہوتے وقت لگے گا. بٹ ہاؤ کم لائک تھوڑا سا ذرا آپ نے تو ریئل اسٹیٹ کی اگر ہم بات کریں, آپ نے تو اس ٹائم سے ایک آرگینک گروتھ کی نا, کہ آپ نے ایک ویژن کے طور پر اس کو دیکھا, ناٹ جسٹ کہ یار یہاں پلاٹ خالی ہے قبضہ کر لو بعد میں دیکھا جائے گا, اس میں تو کبھی گئی تو لیکن جو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اسپیشلی فرام دا لاسٹ 1.5-2 decades, یہ اچانک چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ مطلب اچانک آپ ایئرپورٹ سے نکلیں یا آپ یہاں سے ایئرپورٹ جائیں, آپ کو ہر کونے کے اوپر کہ جی یہاں بھی کوئی چیز بن گئی ہے, وہاں بھی بن گئی ہے, لٹرلی ہر مہینے میرے خیال سے نئی اسکیمز آ رہی ہیں, نئی جگہیں آ رہی ہیں. اور ان دی اینڈ وین یو گو ڈیپر ان ٹو دیٹ, کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے. ایک آدھا کوئی انیشیل لائسنس ہوگا, بٹ آئی ہرڈ کہ پتہ نہیں 8 سے 10 لائسنس پراپر ہوتے ہیں, اس کے بعد لائک یو آر الاؤڈ ٹو. بٹ وہ نیریٹیو یہ ہے کہ یار بس شروع کریں, بعد میں وہ آہستہ آہستہ آتے رہیں گے, دیکھی جائے گی. ہاں, تو وہ یہ کہاں سے ایکو سسٹم, یہ کہاں سے اتنا ایونچولی بلڈ ہو گیا؟ از اٹ لائک اے بلیک منی, از لائک واٹ از اٹ؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ ہوا ہے. ایک تو میں لاہور میں ہوتا ہوں, لاہور میں 90% بورڈ ہاؤسنگ کی لگے ہوتے ہیں. ٹرو. 90%. وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ لوگ مینوفیکچرنگ یا لانگ ٹرم بزنس سے ہٹ گئے ہیں, انڈسٹریز لگانے سے یا ڈسکریج ہو گئے. تو انہوں نے سوچا کیا ہے جی ریئل اسٹیٹ ہے, تو ریئل اسٹیٹ 2 سال پہلے یا 4 سال پہلے چل رہی تھی, اس میں چلے جاؤ, اس میں چلے گئے. اور ریئل اسٹیٹ ٹھیک کر رہی تھی ٹل چینج آیا, اور اس کے بعد آج کل پولیٹیکلی انسرٹنٹی ہے تو چیزیں کھڑی ہیں اور سارا کچھ ہی کھڑا ہے. تو یہ جو بیچارے آگے ہیں نا, they have no idea what they are doing and where they are going. اور جو آپ کی اتھارٹیز ہیں نا, ریگولیٹرز, وہ وہاں بھی ماشاء اللہ وہ کہتے ہیں آپ کر لو, دیکھی جائے گی, ہو جائے گا. تو پھر نیب آ جاتی ہے دیکھنے, اور پھر پرابلم میں ہوتے ہیں. تو ریگولر طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں. بٹ ڈو یو فیل لائک کہ آگے جا کے اس کا کوئی مطلب کچھ نکلے گا کہ دیر آر لائک پراپر کوئی ریگولیشنز؟ لائک ریگولیشنز تو ہیں, ابھی بھی ہیں, بٹ وہ امپلیمنٹ نہیں اس طرح. کافی امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہیں, ریگولیشنز بھی ہیں, بٹ ہمارا مزاج کوئی ایسا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اگر میرا کوئی بیٹھا ہوا ہے تو میں کر لوں گا, وہ بیٹھا ہوا بدل جاتا ہے تو پھر وہی پرابلم آ جاتی ہے. مگر آئی تھنک اب الیکشن اناؤنس کہہ دیا انہوں نے فیبرری میں, آئی ہوپ کہ ہو جائیں گے اور فیئر ہوں گے. یہ جو سلمپ تھا پچھلے 2 سال کا, یہ ختم ہونا چاہیے اور ہوگا. اور ریئل اسٹیٹ کی پرائسز جو ہیں وہ کچھ 25-30% نیچے آئی ہوئی ہیں. جس طرح یہ سلمپ ختم ہوتا ہے تو اس نے اوپر جانا ہے, اور پھر ہر چیز کی ویلیو جو ہے انہانس ہو چکی ہے, انفلیشن ہے, سارا کچھ ہے. تو آئی تھنک ریئل اسٹیٹ میں یہ ٹائم ہے ٹو بائی, اس بائرز ٹائم, ناٹ سیلرز ٹائم. اور جب سے آپ نے اس میں آئے ہیں, آپ
ظاہر لاہور تو ہب ہے پالیٹکس کا پاکستانی. واٹ سارٹ آف ڈفیکلٹیز آپ کو اس ٹائم مطلب بہت زیادہ دیکھنے میں آئیں؟ مطلب ابھی بھی جب آئی واز ریسرچنگ نارملی تو لائک آئی ول ناٹ نیم بٹ کسی بھی ریئل اسٹیٹ کو ڈالیں تو وہ کیس جو ہے وہ سب سے پہلے اسٹوری آتی ہے کہ جی یہ ایشو ہے, بٹ وی ہیونٹ سین اس طرح اسپیشلی جو آپ کا پورا گروپ ہے. سو ہاؤ ڈیڈ یو نو بڑے طریقے کے ساتھ آپ کیسے اس پوری گیم سے نکلے ہیں؟ طریقے سے نہیں, کلیئرلی دیکھ کے, مطلب کہنے کا ایک تو میرا 45 سال کا ایکسپیرینس ہے اس چیز میں, سو آئی نو دیکھی جائے گی نہیں, میں کہنا آج دیکھ لوں, لیٹ می سی ٹوڈے. دوسری چیز ہے تلا لالچ نہیں ہے میرے اندر, اینڈ ایز اے سیڈ میں بزنس بھی کرتا ہوں فار ہیپینس اینڈ ٹو بی ہیپی ان لائف. تو میں تو نہیں چاہوں گا کہ میری اولاد کے پہ 4 پرچے ہوئے ہوں یا پرابلمز آئی ہوں, اس کو کرنے کی ضرورت کیا ہے. سو پہلے زمانے میں ریگولیشنز بہت اسٹرانگ تھی, بڑی ٹائٹ ہوتی تھی, اب کافی ریگولرائز ہو گیا ہوا چیزیں. اور اگر آپ ذرا پیشنس کریں اور اس کو دیکھیں ایز اے بزنس تو اس میں اتنی پرابلم نہیں ہے جتنی ہم لوگ کریٹ کر لیتے ہیں. اور اس میں ایک اور پرابلم ہے, یہ جو پروجیکٹ ہوتے ہیں نا ہاؤسنگ کے, یہ 15-20 سال کے ہوتے ہیں, یہ اس سے پہلے تو ختم ہی نہیں ہوتے. ایک اور اس میں پرابلم ہے, جب شروع کرتے ہیں تو 3-4 پارٹنرز اکٹھے ہو جاتے ہیں, میں آپ یہ اکٹھے ہو گئے, 5-6 سال میں جھگڑے شروع ہو گئے, آپس میں شروع ہو گئے, اور پروجیکٹ بیچ میں رہ گیا, آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے. اس میں کلائنٹ کے پیسے بھی آئے ہوئے ہیں, کلائنٹ کے پیسے, 1-2 کیسز ہیں ایسے لاہور میں, کلائنٹ کے پیسے بھی بلینز آئے ہوئے ہیں, آپس میں بھی جھگڑے ہوئے ہیں, اور اب نیب لے گی یہ سب کو. اور وہ پروجیکٹ جو وائبل پروجیکٹ تھا وہ ان وائبل ہو گیا. اچھا, بیکاز پارٹنرشپ ان نیچرل پارٹنرشپ تھی, اس کو ضرورت تھی ایک دوسرے کی, وہ اکٹھے ہو گئے. اس کے بعد جب تھوڑا سا پیسہ آیا تو ایک ادھر کو چل پڑا, ایک ادھر کو چل پڑا. سو یہ چیز میں ہمیشہ ہمیشہ جب بھی موقع ملے کسی کو کہنے کو, تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ آپ فائلز لیں, انویسٹمنٹ کریں, بٹ ڈو اٹ ود اے ریپیوٹیڈ کمپنی ہو ہیز اے ٹریک ریکارڈ. You cannot go wrong. Because your principal amount is safe. اب اس کی اپریسیشن کتنی ہونی یا کتنی کم ہوتی ہے وہ مارکیٹ فورسز ہیں جو ڈیفینیٹلی پاکستان میں اوپر جاتی ہے پرائسز اور اچھی ہوتی ہیں, بٹ آپ کا بیسک پیسہ سیف ہو, اس کے لیے ڈونٹ چیپ آؤٹ ان گوئنگ ٹو اے چیپر پلیس اور کوئک ونز میں نہ, کوئک مانی جو جھوٹ پہ نہ چلے جانا. بٹ آپ کو بھی آئی ایم شیور مشکلات تو کافی آئی ہوں گی. لائک کین یو شیئر لائک اینی سارٹ آف وہ انسیڈنٹ کی لائک یار یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں, اس سے بہتر تھا میں باہر ہی صحیح تھا. مطلب اینی بزنس ان پاکستان یو نو نتھنگ از ایزی اس طرح, بیکاز اس طرح ریگولیشن نہیں ہے, سیکورٹی. میری پرابلم بن گئی ریسرچ آف مائی فادر. یہ نہ ہوتا تو میں پتہ نہیں کب سے پاکستان چھوڑ کے چلے گیا ہوتا. آفٹر ریسرچنگ آن مائی فادر, ریسرچنگ آن قائد اعظم محمد علی جناح, اینڈ فرام دیئر سینگ کہ پاکستان بنا کیسے تھا, تو میرے وہ چیز بدل گئی. ایک بہت بڑا رائٹر تھا, امتیاز سپرا نام تھا اس کا, تو اس نے میری جب ریسرچ کتاب آئی تو اس نے ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا. ہیڈ لائن تھا سن سیوز دی فادر ڈیش فادر سیوز دا سن. اس نے یہ لکھا کہ بیٹے نے باپ کو ڈسٹ آف ہسٹری سے نکال کے قوم کو دے دیا. اب جب بیٹا اس سٹیج پہ پہنچا جہاں وہ خراب ہو سکتا تھا, اب باپ نے اس کو خراب نہیں ہونے دیا, لیگیسی لے گیا. تو میری یہ پرابلم, میرا پاسپورٹ پاکستانی ہے, میرے پاس $1 باہر نہیں ہے, ایک اپارٹمنٹ باہر نہیں ہے, میں ہارڈلی پاکستان سے باہر جاتا ہوں. 5 سال 4 سال کے بعد میں لندن جاؤں. میں دبئی گئے ہوئے 10 سال ہو گئے. وہ جو برین واش ہوگی نا, اور جس طرح پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں, بہت دکھ ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. سو دیٹ از ون تھنگ دیٹ چینجڈ می. واٹ گیوز یو ہوپ پھر لائک ان دس سارٹ آف ڈیفیکلٹ ٹائم؟ بتاتا ہوں آپ کو بات تلا, ایکسپیرینس ہے میرا, 75 سال میری عمر ہے, ایکسپیرینس ہے. جتنی چیزیں آج آپ کو بری لگتی ہیں نا, خوفناک لگ رہی ہیں,
جب وقت آئے گا وہ اتنی خوفناک نہیں ہوگی. وجہ آج آپ پاس سے آپ سبق سیکھ سکتے ہیں, پریزنٹ میں آپ رہتے ہیں, میں پریزنٹ میں رہتا ہوں. فیوچر آپ فورسی نہیں کر سکتے. آپ فورسی کوشش کر سکتے ہیں بٹ 100% نہیں کر سکتے. آج میں اور آپ پاکستان کے بارے فیوچر کاغذ پینسل لے کے ڈیسائیڈ کریں نا, آج کے فیکٹرز لے کے دیکھیں گے تو ہم کہیں گے پاکستان 6 مہینے نہیں گزارے گا, سال نہیں گزارے گا. مگر ایکسٹرنل فورسز ایسی آ جائیں گی کہ وہ چیز جو ہم سوچ رہے ہیں وہ نہیں ٹھیک ہوگا. مینس چائنا کو آپ کی ضرورت پڑ جائے زیادہ ان دی ٹسل بٹوین امیریکا اینڈ چائنا, آپ کو کھڑا کر دے گا. امریکہ آپ کو کھینچ رہا اپنی طرف فرام چائنا تو پیسے دے کے ہی کھینچے گا. آج ڈیڈ لاک میں ہے پاکستان کی پالیٹکس. میں جس دوست کو ملتا ہوں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہے, بہت ڈیمورلائزڈ ہے, اور آپ بھی اویئر ہیں اس چیز کے. دے فیل دیر از نو ہوپ. آئی ول سے یس, آئی کانٹ اسپیسیفائی کیا ہوپ ہوگی. میں کلیئر بات کر رہا ہوں آپ کو, آج ہی کہہ رہا ہوں کہ آج کے سال بعد ایسے فیکٹر باہر سے آئے ہوں گے کہ پاکستان پھر چیز, پاکستان کیا ویسی جو فورکاسٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے. اور جتنی چیز اچھی بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے تا زندگی وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی, وہ بھی پھر اینڈ میں خراب ہوتی ہے. سو پاکستان تو اس کو پھنسا ہوا ہے بٹوین امیریکا اینڈ چائناز کولڈ وار اینڈ کنٹیننگ آف چائنا, اس میں پھنسا ہوا ہے. مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جہاں بھی ہوگا پاکستان کو پیسے بھی ملیں گے, چیزیں بھی ملیں گی, ٹھیک بھی ہوگا. ہمیں ایک چیز چاہیے, فیئر الیکشن, اور جو آتا ہے اس کو آنے دیں اور چیزیں آپ ہی حل ہو جائیں گی. تھوڑا سا گوادر کے بارے میں بتائیں, بیکاز آئی تھنک وہاں بھی آپ لوگوں نے کافی کام کیا ہے. وہ کہاں سے آئیڈیا آیا؟ بیکاز آئی تھنک آپ لوگ میرے خیال سے یہ وہ پرابلی دا فرسٹ اس طرح گروپ جس نے وہاں انویسٹ کیا. اور میں آپ سے پہلے جب بات کر رہا تو یہ سیٹ اس ٹائم کو 10-15 ہزار کے نال تھا گوادر میں. تو وہ اتنا سارٹ آف لانگ ٹرم ویژن, اور آئی ایم شیور آپ کو لوگوں نے کہا ہوگا کہ یار یہ کیا پیسے ضائع کر رہے ہیں, لائک واٹ آر یو تھنکنگ. سو وہ سارا پروسیس کیا تھا؟ طلحہ جی 2004 میں گوادر گیا تھا ٹو بائی لینڈ, اینڈ وین آئی وینٹ دیئر ٹو بائی لینڈ, گوادری بھی کہتے تھے تم لاہور سے آ گئے ہو کیا کرنا ہے, اور یہاں والے بھی کہتے تھے تم پاگل تو نہیں ہو گئے وہاں گوادر میں لینا چاہتے ہو. تو میری پولیٹیکل اسیسمنٹ یہ تھی کہ چائنا کے کچھ 14 یا 15 بارڈرز ہیں 14-15 ملکوں کے ساتھ, اور چائنا کے سوائے نارتھ کوریا اینڈ پاکستان باقی سب کے ساتھ بارڈر کے جھگڑے ہیں. انڈیا کے ساتھ ہے, جاپان کے ساتھ ہے, فلپین کے ساتھ ہے, ویتنام کے ساتھ ہے, لاوس کے ساتھ, سب سے جھگڑے ہیں. اور جن کے ساتھ جھگڑے ہیں وہ امریکن سیٹلائٹس ہیں. تو ساؤتھ چائنا سی سے اس کا سارا سامان آتا ہے اور جاتا ہے, اور ساؤتھ چائنا سی میں بڑے ٹیکنیکل طریقے سے وہ لینڈ لاک ہو جاتا ہے چائنا. سو آئی واز شیور کہ جب چائنا رائز کر جائے گا اور چائنا کو امریکہ چیلنج کرے گا تو اس کو ساؤتھ چائنا سی پہ روکے گا. تو چائنا کو اس کے لیے آلٹرنیٹیو روٹ چاہیے ہوگا ٹو انڈین اوشن, جہاں سے گلف کا آئل بھی آئے گا اور اس کا سامان بھی جائے گا اور ہمارا بارڈر لگتا ہے. تو دیٹ از دی کانسیپٹ آئی ہیڈ. اس کے بعد پھر میں نے جا کے وہاں پہ بڑی سستی زمین مل رہی تھی, میں نے وہاں کے جو سب سے بڑا لینڈ اونر تھا اس کو ملا, اس سے میں نے کوئی 20-25-30 ہزار کنال زمین خرید. اس کا کیا ریئیکشن تھا؟ اس نے کہا جی آپ لاہور سے آگے کیا کرنے آگے آپ؟ میں نے کہا جی میں یہاں پہ زمین لینے آ گیا ہوں, کیونکہ گوادر تو کوئی شہر بنے گا. تو کہتے جی ہم تو سن رہے ہیں بنے گا پر پتہ نہیں کب بنے گا. میں کہا جی چائنا رائز کر جائے گا تو بن جائے گا. اس کو تو یہ سمجھ بھی نہیں آئی, اس کو سمجھ بھی بات نہیں آئی. تو میں نے کہا جی بس جگہ مجھے دے دیں اور اس پہ رپھڑ کوئی نہ ہو. تو انہوں نے کہا جی ہماری اتنی جگہ آپ جتنی مرضی لے لیں. تو میں نے لے لی. تو پھر جب گوادر سی پیک اناؤنس ہوا 2015 یا 14 میں, تو ہم نے پھر پروجیکٹ اناؤنس کیا جو آج ہمارا گرین پام گوادر چل رہا ہے. اینڈ اٹ از اے ویری سکسیزفل پروجیکٹ, اور بہت کنسٹرکشن بھی ہو گئی ہے, بہت سیل بھی ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری پولیٹیکل سچویشن ذرا بھی سیٹل کر گئی تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری گڈ انویسٹمنٹ فار مائی کلائنٹس جنہوں نے خریدا. تو دے ول بی ڈوئنگ ویری ویل دیئر.
بیکاز چائنا کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹسل میں بٹوین امریکہ اینڈ چائنا، جو امریکہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے، اس میں پاکستان کا رول بہت اسٹرانگ ہے. بیکاز پاکستان اور نارتھ کوریا ہیں دو بارڈرز جن سے چائنا کا تعلق ہے، اور ہم چائنا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے چائنا امپورٹنٹ ہے. سو یہ ہے سچویشن. لیکن ابھی بٹ اس وقت جب انڈیا مودی گیا واشنگٹن اور اس کو ریڈ کارپٹ ملا اور سارا کچھ کیا، تو انڈیا کے ساتھ امریکہ نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر لی. اب ہماری جگہ کوئی نہیں رہے گی وہاں پہ. مگر اس وقت بیکاز چائنا کو وہ کنٹین کرنا چاہتے ہیں، تو امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے قریب آ جائے. تو اب امریکہ بھی پاکستان کو چاہتا ہے کہ چائنا کی طرف اتنا جائے، ہماری بات سنیں، اور چائنا تو کمیٹڈ ہے آپ کے ساتھ. تو یہ ٹسل ہے جس کی ٹسل میں ہم اسٹریٹجکلی پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی لیے ہماری یہ جو ڈپریشن بھی ہے آج پاکستان میں پالیٹکس کی، اس کی مین وجہ یہ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس. آپ لوگ ذرا وہاں کام تو کریں، ایم شور آپ کی چائنیز سے بات بھی ہوئی ہوگی. وہ لوگ اس پورے پروسیس کو یا سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس میں بھی یہ کہ جو گورنمنٹس آئی ہیں ظاہر 2015 سے رفلی 7-8 سال، آپ کے خیال سے کون سا ایسا ٹائم تھا جس میں سب سے زیادہ کام ہوا ہے؟ اور اب تو میرے خیال سے پچھلے 2 سال سے تو چائنیز ویسے ہی وہ دے آر آلسو کنفیوز کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. ایم شور کام بھی بہت کم ہوگا ابھی. دے آر کنفیوزڈ، اوور آل دے آر کنفیوزڈ. بٹ گوادر میں کام کرتے رہے ہیں چائنیز، وہاں پہ کام کرتے رہے ہیں. جو ان کے ٹاسک ملے ہوئے تھے وہ انہوں نے کر لیے ہیں، کافی کمپلیٹ کر لیے ہیں. ابھی دے آر ویٹنگ کہ آپ کے الیکشن آئیں تو آپ کی آپ کو سیکیور فیل کریں یا اسٹیبل ہوں تو وہ دوبارہ شروع کریں. اور ابھی آج سے 8 یا 10 دن پہلے چائنا نے بیجنگ میں سی پیک نہیں، ون بیلٹ ون روڈ کے 140 ملکوں کو انوائٹ کیا، جس میں ہمارا پرائم منسٹر بھی گیا. اور چائنا نے ون بیلٹ ون روڈ میں اپنا سی پیک میں ML1 جو ٹرین ہے فرام گوادر کراچی ٹو چائنیز بارڈر، وہ $7.25 بلین کی سائن آف کر دی ہے. اور جون میں چائنا نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ کام شروع ہو جائے. آج سے جون تک آپ کی ڈیزائننگ اور آپ کے جو آپ نے آرڈرز دینے ہیں اور ٹینڈرز دینے ہیں وہ ہے 6-7 مہینے، اس کے بعد کام شروع ہو جائے گا. اور یہ کتنا بڑا مطلب یہ والا پروجیکٹ؟ یہ $7.25 بلین کا. اوکے. اور ٹائم فریم اس کا؟ ٹائم فریم جون میں سٹارٹ ہو رہا ہے، میرے خیال 2 سال ہو گئے. اوکے، آئی تھنک 2 سال ہوں گے، بیکاز دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو پاکستان کی تو ایکچولی اکانومی ول بوم ونس وی آر ود چائنا، جو ہونا چاہیے ہمیں. ٹرو. اور باقی آج کے دور میں آئی ایم شیور آپ کے بچے بھی ہیں، آگے بھی اسپیشلی آپ جن زی کو اگر دیکھیں 18, 22, 25 سال یا اس سے بھی کم، آپ جس زمانے میں تھے ذرا آپ نے بڑی مشکلات دیکھی پرسنلی بھی، بٹ وہ ایک ڈٹرمنیشن تھی کہ لائک آئی وانٹ ٹو چینج، آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو لیو پاکستان. آج جب آپ بچوں سے بات کرتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو سارٹ آف کمپیئر یور سیلف؟ بیکاز آج تو بہت کنفیوژن بھی ہے. یہ نہیں کہ صرف مشکلات ہیں، وہ جب کنفیوز بھی آپ ساتھ ہو جائیں تو وہ بڑا ڈیڈلی کمبینیشن ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار میں پاکستانی ہوں، میں نہیں ہوں، مطلب میں ہوں کون؟ کیونکہ ہم لوگوں نے وہ ایک آئیڈینٹی بھی میرے خیال سے نہیں شاید ایز اے قوم اپنے اندر آئی، وہ 90s 2000 تک بچوں میں آئی، بیکاز تھوڑی کتابیں تھیں، ہسٹری تھی. اب تو انٹرنیٹ کی وجہ سے بالکل ہی نہ آپ ویسٹرنائز ہیں، نہ آپ مطلب پتہ نہیں آپ کیا ہیں تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کمبینیشن اور ہاؤ ڈیفیکلٹ از دیٹ؟ کچھ 2-3 سال پہلے کافی ہوپ تھی پاکستان میں، کافی ہوپ تھی. تو تب کوئی کہتا تھا میں باہر جا رہا ہوں تو آئی وڈ ٹیل ہم کہ یہاں پہ بہت چیزیں کرنے کو کر لو. آج آئی ڈونٹ اسٹاپ ہم، آئی سے ٹھیک ہے چلے جاؤ، مے بی اٹس بیٹر. بٹ پاکستان از ان ٹربل، از ان بیڈ سچویشن. بٹ ایز اے سیڈ کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کہ از ان ٹربل بیڈ شیپ، تو ہم تو آگے ٹائم کی بات کر رہے ہیں نا. آج کے جو فیکٹرز ہیں اس کو لے کے کر رہے ہیں. جو فیکٹرز آگے سے آنے ہیں اس کو تو ہم نہیں کر سکتے. سو میری وشفل تھنکنگ بھی ہے، میری کمٹمنٹ بھی ہے، یہ بھی کہہ لو. ہیڈ آئی ناٹ بین سن آف رفیع بٹ اینڈ گون تھرو واٹ آئی ہیو گون تھرو، شاید میں یہ بات نہ کر رہا ہوتا. بٹ
میں نے لائف میں یہ دیکھا کہ جب میں نے چیز دیکھی کہ بہت اچھی ہے تو وہ اتنی اچھی بھی نہیں ہوئی جب وہ ٹائم آیا, اور جب میں سوچا بہت برا ہو گیا اتنا برا بھی نہیں ہوا جب وہ ٹائم آیا. کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز ایسے آ جاتے ہیں کہ بندے کو اس وقت تو دیکھے نہیں ہوتے نا, ایکسٹرنل فیکٹرز ہی ہوتے ہیں چینج کرتے. آج کل کیا ہے کہ جمود ہوا ہے, یہ جو الیکشن ڈکلیئر ہوئے ہیں جہاں ڈیٹ دے دی گئی ہے, اسی کے ساتھ ہی میرا خیال ہے میں اور آپ ابھی فور کاسٹ نہیں کر سکتے کہ مہینے بعد یہ جمود کتنا کھلے گا, بٹ میں شیور ہوں مہینے بعد یہ جمود ٹوٹے گا اور پھر کچھ ہو پائے گی. تو یہ تو اس وقت تو انپریسیڈنٹ سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں. اور لائک ڈو یو سی ہوپ اس طرح؟ آئی ایم شیور لائک ہر بندہ, اسپیشلی آپ کسی بڑے سے بات کریں تو ہر بندہ آپٹمسٹ تو ہوتا ہی ہے, ذرا کوئی بھی یہ نہیں کہے گا جی میں ریئلسٹک بات کروں گا. دیکھیں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ایک چائنیز تھا, جیپنیز تھا, اس نے ایک پتیلی لی, اس میں 4 فراگس ڈال دیے اور نیچے برنر لگا دیا. وہ برنر میں آگ لگ گئی, وہ فراگس تیرتے رہے اور گرم ہو کے ابلنے لگا تو دے ڈائیڈ, اس نے باہر نکال دیے. 4 فراگ اس نے فریش لے کے تو اسی بوائلنگ واٹر میں ڈالے, انہیں چھال مار کے باہر نکال دی. تو ہم تو اس پتیلی میں گرم ہوئے ہیں, باہر سے کوئی آئے گا تو واپس چلے جائے گا. میری بات سمجھ گئی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر چیز ہے. آئی تھنک وی ڈونٹ ہیو ٹو مینشن دس, وی ہیو شارٹیج کسی چیز کی نہیں ہے. ہمارے سسٹم کی, ہماری گورنمنٹس کی, ہماری پالیٹکس کی شارٹیج ہے. وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, اور وہ ٹھیک آرام سے تو نہیں ہوگا. اور دیٹ از دی مین چیلنج ٹو دس کنٹری. اور آج تو پولیٹیکلی ہر چیز پھنسی ہوئی ہے, اس کے ساتھ اکنامکس خراب ہو جاتی ہے. اور اوور آل ذرا یہ ساری چیزیں ہوتا ہیں, ہاؤ ڈو یو اس کا ورک لائف بیلنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کس کو ورک لائف بیلنس؟ ورک لائف بیلنس مطلب when you are like وہ ایک فل آن آپ بزنس مین موڈ میں ہیں, اس میں وہ جو فیملی لائف ایک ہے, بیکاز لاٹ آف ٹائم اسپیشلی فار دا ینگسٹرز آج کے, تو وہ یہ ہے کہ یار آپ کس طرح نا دونوں چیزوں کو کیسے مینیج کریں, بیکاز ماشاء اللہ بیوٹیفل فیملی یو ہیو. سو ہاؤ ڈیڈ یو سر آف آئی ایم شیور وہاں بھی بہت مشکلات آئیں بٹ سارا کچھ, بٹ وٹ از دا فارمولا فار دیٹ کہ لائک یو ڈونٹ برن آؤٹ؟ بٹ میں فیملی لائف میں ٹائم بہت کم دیتا ہوں. ابھی بھی بہت کم دیتا ہوں. ایون وتھ مائی سنس بہت کم دیتا ہوں. کام دفتر میں ہی بات کرتے ہیں, کوالٹی بات کرتے ہیں, کم ٹائم کم دیتا ہوں. مجھے 4-5 گھنٹے چاہیے ہوتے اپنے آپ کے ساتھ آن یوٹیوب اینڈ انٹرنیشنلی سینگ واٹ از ہیپننگ, بیکاز نالج ہیز مائی پرابلم اینڈ دیٹ از مائی کیوریوسٹی. تو مجھے جتنا ٹائم مل جائے تو آئی وانٹ ٹو نو مور in politics, in improvement of human mind, in happiness, in everything. I want بٹ اس ایج میں بھی لائک کیوریوسٹی 5 وہ کہاں سے hours آئی ہے؟ یا ختم ہی نہیں ہوتی. بیکاز نارملی تو آپ کسی بڑے سے ملیں نا, وہ کہتے ہیں بیٹا مجھے سب پتہ ہے, تمہاری عمر سے زیادہ میری تجربہ ہے, یہ وہ کچھ نہیں پتا. I know nothing. Honest to God, I know. ابھی یہاں سے جاؤں گا, لاہور جاؤں گا گاڑی میں, تو میں 4 گھنٹے یوٹیوب سے لگا کے سنتا جاؤں گا. کبھی فلانے جارڈن پیٹرسن کو سنوں گا, سات گرو کو سنوں گا, کم ہے لوگ, تو ان اینڈنگ. بٹ یہ کہاں سے آئی ہے کیوریوسٹی آپ میں؟ یہ وہی یتیمی تھی, ڈنٹ ہیو اے فادر, ڈڈ ناٹ ہیو گائیڈنس. تو گائیڈنس نہیں تھی, خود سیکھنا وہ تھا, کریونگ تھا. اور آج اتنا ہے کہ میری پرائیورٹی یہ ہے, نتھنگ ایلس. اور جو فیملی کی بات کر رہے ہیں ان کو میں ہر چیز بتا دیتا ہوں, میں ٹائم بہت کم دیتا ہوں, بہت کم ٹائم دیتا ہوں, بیکاز آئی نیڈ دیٹ ٹائم وتھ مائی سیلف. اینڈ 4-5-6 گھنٹے تو بات ہی کوئی نہیں نا اپنے ساتھ. تو بیکاز دیر سو مچ ٹو نو. اور ود دس آج تو یار وی آر فارچونیٹ کہ یہ انٹرنیٹ ہے, وی آر فارچونیٹ. اور آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ تو بٹ میری تو ایکسائٹمنٹ یہ ہے, اور مطلب بہت ایکسائٹنگ ہے چیزیں ٹو نو. اور وزڈم کتنی زیادہ ہے, ہمیں کیا پتہ, ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں. اسٹل لرننگ. If I ask you now to give advice to a 17 years old kid, what would be your sort of 5 basic, themes?
زندگی کا آپ کا خلاصہ. Number one, you can achieve anything that you want which is realistic, but if you give your 100% to achieve that. پرابلم یہاں آتی ہے کہ میں نے یہاں بھی پہنچنا ہے, بٹ میری بیوی کی پرائیورٹی کیا ہے, میرے بچوں کی پرائیورٹی کیا ہے, میری ماں کی پرائیورٹی کیا ہے, باپ کی پرائیورٹی کیا ہے, میں اس میں ڈیورٹ ہو گیا. آپ اس میں ڈیورٹ نہ ہو, وہ جتنا آپ کا حق ہے, جتنا کر سکتے ہو وہ کریں, بٹ آپ پرائیورٹی پہ جائیں. میں نے طلحہ جی نہیں دیکھا کوئی شخص نہ اچیو کرتے ہوئے ہز ٹارگیٹ اگر اس نے 100% اپنا اس چیز کو دے دیا, آنیسٹلی دے دیا. You need to be focused. فوکس اینڈ سیکریفائز ایوری تھنگ فار دیٹ. یہ نہیں کہ میں اس کو بھی سنبھالنا, انہوں بھی سنبھالنا. یو گاٹ ٹو بی فوکس آن دیٹ. ایلن مسک کو دیکھتے ہو کیسے باتیں کرتا ہے, لک ایٹ ہز آئیز. تو یو گاٹ ٹو بی فوکسڈ. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, پوری دنیا کے بچے کیا کرتے ہیں, وہ اچیو بھی کرنا چاہتے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, بٹ جب میں محنت نہیں کہہ رہا, میں فوکس کی بات کر رہا, میں سیکریفائز کی بات کرتا ہوں. جب سیکریفائز کرنے کی باری آتی وہ وہاں نہیں کرتے. میں ہارڈ ورک میں بلیو نہیں کرتا, میں فوکس میں بلیو کرتا ہوں. ہارڈ ورک کون سا ہارڈ ورک؟ میں نے تو کوئی ہارڈ ورک نہیں کیا, میں تو فوکسڈ ورک کیا اور انجوائے کیا کام کو. مطلب ہاتھ سے سارا کچھ کیا ہوا ہے, بٹ ان این ایڈونچرس وے. اینڈ اندر تھنگ, you have to be fearless in life, because fearlessness has its own magic. 90% لوگ خوف کی وجہ سے چیز نہیں کرتے, چھوڑ دیتے ہیں خوف کی وجہ سے. رسک ہے, یہ ہے, وہ ہے. اب دیکھ کے کرو, بٹ خوف نہ کرو. میں نے بہت دوستوں کو دیکھا ہے جن کی بہت بریلینٹ تھے, میرے سے بہت بریلینٹ تھے, سپورٹ بہت زیادہ تھی میرے سے, مگر did not want to take risk کا تھا. scared. boldness has its magic. devoted and fearless, یہ دو چیزیں ہونی چاہیے. Abhi, if I ask you like your next few years, what do you want to do in life? میرا فوکس ہیلتھ پہ اس وقت. I spend 2 hours swimming and hour and a half فزیوتھراپی جم ٹائپ. 4 گھنٹے تو میں اس پہ گزارتا ہوں. تو دس از مائی فوکس. 4 گھنٹے یہ, 4 گھنٹے یوٹیوب, 8 ہو گئے. 3 گھنٹے آفس, 9, 10, 11, اور 8 گھنٹے سوتا ہوں. Wow. So my focus is health. I'm 75, so I want to live healthy as long as I can. اب دیکھو نا, میرا فوکس ہیلتھ پہ ہے, بیکاز I want to be healthy اینڈ ککنگ. تو یہ 4 گھنٹے لگاؤں گا تو کروں گا نا. تو باقی 4 گھنٹے وہ نالج پہ, اور 3 گھنٹے دفتر میں جو امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹو گائڈ دی آفس. Do you go every day? Yeah, every day. Like 5 days a week? Yeah, every day. Yeah, 5 days a week. Because وہاں بھی میں کوئی نٹی گریٹی میں تو جاتا نہیں نا, تو جسٹ کوئی پیشن ہے. And how do you make a like right decision, like because یہ بھی زندگی میں ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ you have a path, اور وہ like if you just go on a straight, like ورنہ تو آپ اگر جانا لاہور ہے, کراچی, آپ جیسے مرضی جائیں. So what is that thing like making right decisions? ایک تو فیلئر سے گھبرائے نا. فیلئرز ہوتے ہیں. if you make 10 decisions, 2 decisions غلط بھی تو ہوں گے, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. وہ 2 سے آپ سیکھ کے آپ بہتر کر لیں گے. لوگ اکثر فیلئر سے ڈرتے ہیں, میں فیلئر سے نہیں ڈرتا, بیکاز اگر 4 ڈیسیجنس کیے, ایک غلط ہوگی تو کیا کون سی بات ہے, اس کو کور کر کے آگے چلو. آئی لائک این ایکسائٹنگ لائف ایکچولی. عام جی چیز بورنگ ہو جاتی ہے. It's fascinating. عام چیز بورنگ ہو جاتی ہے, اور فیئر نہیں ہے میرے میں بالکل. دیر از نو فیئر, کیونکہ فیئر کس چیز کا, جو آئے گا تو دیکھ لیں گے نا یار. پہلے ہوتا بہت, اور وہ بھی ہے. اچھا, جس چیز سے آپ محروم ہونا وہ نہیں کبھی جاتا. آئی واز این آرفن, اس سے نہیں جاتی, وہ چیز نہیں جاتی بندے کی. تو آئی ٹو اوور کم فیئر.
کیونکہ میری تو سپورٹ ہی کوئی نہیں تھی, کہیں بھی نہیں تھی. اور ماں ایک تھی جو ہر وقت گھبراتی رہتی تھی یہ نہ ہو جائے, بیکاز شی ہیڈ سین مائی فادر وینیشنگ. تو اس کو تو میرا ہی ڈر تھا, زندگی کا ڈر تھا, تو اس سے نکلنا تھا میں نے. وہ سب پراؤڈ ہوئی آپ کی زندگی میں اس طرح؟ Yeah, she was very proud. I was 34 when she died. تو میں امریکہ سے آ گیا ہوا تھا اور میں ان کے لیے آیا تھا واپس. ادروائز آئی واز ویری ہیپی اینڈ سیٹلڈ ان امریکہ. میرا اس وقت جب میں پاکستان آیا 29 ایئرز ایج پہ, میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا پاکستان آنے کو. میں تو امریکہ میں سیٹلڈ تھا. اینڈ آئی وانٹیڈ ہر ٹو کم دیئر. وہ نہیں آنا چاہتی تھی. تو دین آئی سیکریفائزڈ امریکہ اینڈ کیم ہیئر فار ہر. اینڈ بٹ دین آ کے بھی واپس وہ 8-10 سال بڑے اچھے بزنس میں رہے, جاتا تھا, دیکھتا تھا, آتا تھا. بٹ وہ جو یہاں گراؤٹ ہوا ہوں اپنے باپ کی ریسرچ کے ساتھ. I'm sure he must be very proud of you. Well, I did my duty as a son. He was lost in history, and I put him there. That was at least the least I could do for my father. That's all. Thank you so much for your time. It was a pleasure meeting you. بہت کم I think وہ ہوتا ہے کہ آپ like you just sit with the genuine people who have done actually something rather than just بس وہ کہانیاں آگے پیچھے کی. So there is a lot to learn from you. کہانی کوئی نہیں. I'm sure. Anecdotes اتنے زیادہ ہیں کہ you will be shocked. کبھی بیٹھیں گے بتائیں گے. Inshallah in the next session. Thank you so much. Thank you.